सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको अज़ू तनासल की लंबाई, मोटाई और उसका जो सुकड़ जाना और उसमें तनाव ना आना, ढीलापन रहना, उसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, उसके बारे में आगाही दूंगा। और बिच्छू वाले तिला के जो मैंने पहले वीडियो में बताया और बाद में भी जो बिच्छू वाला तिला है, इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा, इसका क्या फ़ायदा है और किन मरीज़ों को ये काम करता है। ठीक है, तफसील के साथ बताऊंगा, सारी वीडियो देखें। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने नस्ल इंसानी की बका के लिए अल्लाह ने मर्द के साथ अज़ू तनासल की एक अजाफ़ा किया, और मर्द के साथ ये और जितने भी कायनात के जानवर हैं, इंसान हैं, और ये मेल फीमेल का रिश्ता अल्लाह ने बनाया, ठीक है जी, ताकि उनकी बढ़ोतरी हो, ज़्यादा हो। और ये मर्द का मेन जुज़ होता है जिससे नस्ल इंसानियत की बका होती है, बढ़ती है, और आगे रिलेशन, रिश्तेदारियाँ, आगे नस्ल इंसान की बढ़ती है। और अगर इसमें कोई नक्स पड़ जाए और कोई मसला बन जाए तो मेरे भाई, जब मर्द ही ठीक नहीं होगा, अज़ू तनासल में टाइटनेस नहीं आएगी, वो जो अपने स्पर्म है, जो अपना मादा है, वो औरत की कोख में रिलीज़ नहीं कर सकेगा, तो मेरे भाई और दोस्तों, हमल नहीं ठहरेगा और नस्ल इंसानियत की बका आगे से रुक जाएगी। तो इसके लिए अज़ू तनासल चाहे 1 इंच का हो, चाहे 12 इंच का हो, चाहे 20 इंच का हो, मेरे भाई और दोस्तों, उसमें सख्ती होनी चाहिए, उसमें सख्ती होनी चाहिए। और अगर आपका 12 इंच का अज़ू तनासल है, उसमें सख्ती नहीं है, ढीलापन नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं मेरे भाई। और आजकल के दीवाने लड़के और आजकल के जो लड़के रंगीनियों वाले लड़के हैं, वो कहते हैं अज़ू तनासल का साइज ऐसा हो, अज़ू तनासल का साइज वैसा हो, इतना बड़ा हो, ऐसे हो। मेरे भाई, जितना भी साइज, 1 इंच का भी साइज हो, आप औरत को खुश कर सकते हो अगर उसमें सख्ती पूरी है, उसमें टाइटनेस पूरी है, उसमें तनाव पूरा है, तो औरत को आप खुश कर सकते हो और आप साहिब औलाद भी हो सकते हो, और 100% साहिब औलाद होगे। औरत की कोख में अगर शर्मगाह में चमची के साथ भी आप मनी को ढेल लेने को, उसकी जो पिक करेगी वो जरासीमों को, और आप हमल ठहरेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और कुछ कहते हैं अज़ू तनासल का साइज इतना होना चाहिए फिर ही हमल ठहरेगा। ये गलत बात है मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अज़ू तनासल का साइज 1 इंच का भी हो, उसको सख्ती हो उसमें पूरी आनी चाहिए, उसमें तनाव पूरा आना चाहिए। अच्छा, अगली बात ये है, कई मर्द हजरात, इसका साइज जो पूरा होता है, लिंग का साइज पूरा होता है 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र तक अज़ू तनासल का, मर्द के अज़ू तनासल का साइज पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। और अल्लाह का निज़ाम है, हर बंदे की अपनी नेचर, अपना अंदरूनी निज़ाम होता है। किसी का 2.5 इंच का होता है, किसी का 4.5 इंच का, किसी का 6 इंच। और ये पाकिस्तानी, ये हमारे लोग हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अगर किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को बात की बुरी लगे, तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ आपसे। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, एशियन कंट्री के जो लोग हैं, इनका साइज होता है 3 से 5.5 इंच तक, अमूमी साइज चलता है, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। और जो चाइनीज़ और जापानी लोग हैं, उनका होता है 1.5 से 3.5 तक। ठीक है जी, अल्लाह का निज़ाम है, कौमों के कद्दों के हिसाब से और उनकी खुराक के हिसाब से अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ। और जो सूडानी लोग हैं, उनका 6 से 12 इंच तक होता है। ये अल्लाह ने, उनके कद भी बड़े बड़े, फिर उनके निज़ाम भी उतना बड़ा बड़ा, और फिर उनकी औरतें भी उतनी माशाल्लाह तगड़ी, मजबूत। तो अल्लाह ने उनका निज़ाम भी ऐसे बनाया, ठीक है। और जब बंदा 18 साल की उम्र में होता है तो इसका साइज बिल्कुल पूरा हो जाता है। फिर क्या होता है, नक्स जहां पड़ता है ना जी, नक्स क्यों पड़ता है कि मर्द हजरात जो है, बचपना होता है, मैच्योरिटी नहीं होती, और इतनी अकल नहीं होती, समझ नहीं होती, हाथ मार के खुद लजती,
ہاتھ رسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عضو تناسل کا جو مزاج ہے نا وہ سمجھ جیسے غبارہ نہیں ہوتا، بالکل ایسے غبارے کو آپ جس کو مرضی دبا کے گھما کے جس سائڈ پہ مرضی کر لیں، جس سائڈ پہ مرضی کر لیں ادھر کو گھوم جائے گا۔ تو مرد حضرات کیا کرتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ہاتھ مار مار کے اور اپنی شہوت منی باہر نکالتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے، بھائیوں سے معذرت سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ اس کام سے توبہ کر لیں، ہاتھ رسی بالکل نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے نقصان بہت ہے، آپ کا ہمت حوصلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جوانی ضائع ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے توبہ کریں، اپنی صحت کو بچائیں، ماں کا جو دودھ پیا ہوا اس کی حفاظت کریں تاکہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت اچھی زندگی گزرے۔ میرا بھائی، تو اس سے آپ معافی مانگے، آپ کا ہی نقصان ہے، پتہ نہیں چلتا، بچپنا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوگی نا میرے بھائی تو آپ کی زندگی سے رونق، خوشیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی بے رونق ہو جائے گی، زندگی ٹینشنوں میں آ جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر وہ آپ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جو پیسے کمانے والے حکیم جو لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلیں، وہ آپ سے پیسہ، آپ کی مجبوری کا پھر فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہاتھ رسی بالکل نہ کریں۔ لیکن آپ کے ماں باپ کتنی محنت کر کے، کتنا پیسہ کما کے، دن رات خون پسینے کی کمائی کر کے آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، آپ کو چوگا دیتے ہیں اور آپ کو ایک خوبصورت جوان کہتے ہیں۔ ہر ماں چاہتی ہے، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرا فرما بردار ہو، میرا بیٹا صحت مند ہو، میرا بیٹا تندرست ہو، میرا بیٹا کبھی بیمار نہ ہو، میرے بیٹیاں تندرست ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ سپنا ہو اپنے ماں باپ کا، آپ اپنے ماں باپ کی امید ہو، ایسے غلط کاموں سے، ایسے بری صحبتوں سے بچیں، بری صحبت سے بچیں میرا بھائی، بری محفلوں سے بچیں۔ بری محفل کی مثال ایسے ہے کہ آپ گوشت کی دکان پہ گئے اور آپ نے گوشت لیا یا نہیں لیا، اس کی بدبو آپ کو آ گئی، اور اگر آپ خوشبو کی دکان پہ گئے ہیں، خوشبو آپ نے لی یا نہیں لی، خوشبو آپ کو لازمی آئی۔ ایسے ہی برے دوست بری محفل کی مثال ہے اور اچھی محفل کی ایسے ہی مثال۔ اپنے آپ کو بری محفل سے بچائیں، ٹھیک ہے جی، اور اپنے ماں باپ کی امید بنے اور اپنے آپ کی ہاتھ رسی کر کے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اچھا، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہاتھ رسی کر کر کے وہ رگیں سکڑ جاتی ہیں، رگیں ویک ہو جاتی ہیں، اور عضو تناسل کی لمبائی اور موٹائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کم ہوتے ہوتے سکڑ کے اندر کی طرف چلا جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے ہاتھ رسی کا، سب سے بڑا جو نقصان ہے میرے بھائی، کہ وہ نقصان یہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ میں ہم بستری کروں، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کروں، تو عضو تناسل میں سختی آنا بند ہو جاتی ہے، عضو تناسل میں سختی آنا بند ہو، یعنی کہ بندہ ایک چاہ رہا ہے اور عورت بھی چاہ رہی ہے، آپس میں محبت ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے کہ میں ہم بستری کروں، لیکن عضو تناسل میں سختی نہیں آ رہی۔ جب سختی نہیں آئے گی تو بندہ ہم بستری کیسے کرے گا؟ میری بات سمجھیں۔ اور سب سے بڑا یہ ہاتھ رسی کا نقصان، سب سے بڑا نقصان۔ اور جب کبھی بندہ ویسے لیٹا ہوا، کبھی بے دھیانی، تب عضو تناسل میں سختی آئی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہاتھ رسی کا اتنا بڑا گناہ، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، ان ساری چیزوں کو سارا سامنے رکھے، اور بہت مناسب قیمت میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ پر غلطی کر بیٹھا، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا اور گناہ کر بیٹھا، پہلے تو میرا بھائی اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ، جتنا ہو گیا بچپنا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دو، جو سکڑ کے اندر چلا گیا اس کے لیے پھر یہ تلا ہے، یہ ہم نے بچھو کا تلا ہے ہمارا، الحمدللہ 100% اس کا رزلٹ اور سیڈ فیکٹ سے پاک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دو ہم دیتے ہیں 6000 اس کی قیمت ہے، یہ بچھو کا تلا ہے، اور ساتھ یہ کیپسول ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ شیشی، یہ 2 تلے 6000 روپے میں، یہ بچھو کا تلا، اور ساتھ کیپسول ہے۔ کیپسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے رگوں کو گرم کریں، جو ہاتھ مار کے آگے سکڑ گئی ہیں، بے جان ہو گئی ہیں، یہ کیپسول اندر سے گرم کرے گا ان کو، اور جب آپ تلا اوپر سے لگائیں گے تو وہ رگوں کو ہیٹ ملے گی اور آپ کی رگیں کھل جائیں گی، اور آپ کا آہستہ آہستہ عضو تناسل کا سائز پورا ہوگا۔ اگلی بات، عضو تناسل جتنا آپ کا بن گیا 18 سال کی عمر میں، چاہے وہ 4.5 انچ ہے، چاہے وہ 5 انچ ہے، اس سے بڑا نہیں ہونا میرے بھائی، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا نہیں۔ یہ حکیم حضرات، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، عوام کو غلط مشورے نہ دیں، عوام سے جو آپ کا اللہ نے آپ کے قسمت میں لکھ دیا نا رزق، وہ میرا بھائی آپ کو مل کے رہے گا، جو مرضی کوئی کر لے،
آپ کو مل کے رہے. یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے لے رہے ہیں یا حرام طریقے سے. یہ لوگوں کو کہتے ہیں جی 12 انچ ہو جائے گا, 15 انچ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, اور پیسے وہ ٹول لیتے. ایسا نہیں میرا بھائی, میرے پیارے بھائی, بالکل ایسا نہ کریں. آپ کا رزق آپ کھا کے مریں گے, ویسے نہیں مر سکتے. ایسے غلط بیانی کر کے, ہیرا پھیری کر کے حرام کا پیسہ نہ آپ کمائیں. اور یہ تلا لگانے سے آپ کا جتنا اللہ نے بنا دیا اس سے زیادہ نہیں ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا میرے بھائی. جتنا سکڑ کے اندر چلا گیا وہ باہر نکل آئے گا. جتنا ہاتھ مارنے کی وجہ سے, ہاتھ رسی کرنے کی وجہ سے جو اندر چلا گیا, اندر کو ہوگا. لمبائی بھی کم ہو گئی, بالکل چھوٹا سا رہ گیا بچوں کی طرح. لمبائی بھی کم ہو گئی, موٹائی بھی کم ہو گئی, اور شہوت نہیں آتی. یہ تلے کے ساتھ 100% بلکہ 101% وہ سارا ہی باہر نکل آئے گا. اور سب سے بڑا فائدہ ہوگا جب آپ چاہیں گے ہم بستری کرنا, آپ کا فوراً تناؤ آئے گا, فوراً سختی آئے گی. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, جتنا اللہ نے بنا دیا, ٹھیک ہے, اور جو اللہ نے بنایا اس سے آپ ہاتھ رسی کر کے اس کو آپ نے اپنی غلطی کاری کر کے اس کو ہاتھ مار مار کے آپ نے اس کی رگوں کو کمزور کر دیا. اس کی لمبائی موٹائی جو سکڑ کے کم ہوگی, اندر چلی گئی, وہ میرا بھائی آپ کا پورا ہو جائے گا. جتنا سائز تھا آپ کا اللہ کے فضل سے وہ پورا ہو جائے گا آپ کا, اور گارنٹی کے ساتھ پورا ہوگا. ٹھیک ہے, اور میرا بھائی, اور جتنا اللہ نے بنا دیا اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا فائدہ, میں آپ کو دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً سختی, فوراً تناؤ ہونا شروع, اور آپ کی صورت انزال والی بیماری ختم ہو جائے گی. ہاتھ مارنے کی وجہ سے کبھی تناؤ آیا بھی تو فوراً بندہ ریلیز ہوتا ہے, فوراً فارغ ہو جاتا ہے. یہ تلا استعمال کرنے کے بعد آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ رگوں میں حرکت پوری ہو جائے گی. نہیں تو جب رگیں سکڑ جاتی ہیں اور جلدی جلدی مادہ ریلیز ہو جاتا ہے, جلدی مادہ باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب رگیں کھل جائیں گی, عضو تناسل کی لمبائی موٹائی پوری ہو جائے گی, پھر وہ حرکت پوری آئے گی, پھر آپ جلدی ریلیز نہیں ہوں گے, جلدی فارغ نہیں ہوں گے. آپ کی ٹائم قدرتی طور پر سیٹ ہو جائے گی. تو کسی بھی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو یہ 6000 روپے اس کی قیمت ہے. یہ 2 تلے ہم دیتے ہیں, 6000 اور 7 کیپسول ہوتے ہیں, 6000 اس کی قیمت ہے. یہاں بھی آپ نے منگوانا ہو, کسی بھی پاکستان کے کسی بھی شہر میں منگوانا ہو, آپ میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر, آپ مجھے کال کریں, واٹس اپ کریں, اور TCS کے ذریعے, لیپٹ کے ذریعے, پوسٹ آفس کے ذریعے یہ 2 دن کے اندر آپ کو اپنے گھر دوائی مل جائے گی. اور دوسرے ممالک میں ابھی کرونا کی وجہ سے بند ہوئی ہے, کوئی یار دوست آ رہا ہے اس کو بھجوا دو, ویسے بھی کھل جائے گا انشاءاللہ. پوری دنیا میں دوائی ہماری جاتی ہے, جہاں سے مرضی آپ منگوا سکتے ہیں, اور جب بھی کھلے گا تو انشاءاللہ پوری دنیا میں دوائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو میرے بھائی اور دوستو, میں حکیم حضرات سے بھی کہتا ہے ایسے غلط بیانی نہ کریں, ہیرا پھیری نہ کریں, لوگوں سے دھوکہ نہیں کریں میرے بھائی. اور لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں لوگ بھی دھوکے میں نہ آئے میرا بھائی. کبھی کسی سے دوائی لینی پہلے اس سے پوچھو بھائی اس میں کھانے والی دوائی کا, بھائی اس میں کوئی کشتا تو نہیں ڈالا, بھائی اس میں کوئی سٹیرائڈ نہیں ڈالا, بھائی اس میں کوئی کیمیکل تو نہیں ڈالا. پوچھ کے لیں میرا بھائی, پوچھ کے لیں. اگر پھر بھی وہ آپ کے ساتھ کوئی دو منم بھی کرے گا تو پھر وہ خود اس کا حقدار ہوگا. اور جلدی نہ ڈالیں. اکثر حکیم کو جا کر ایسے کر دیں فوراً ایسے ہو جائے. میرا بھائی 3-4 سال آپ نے ہاتھ رسی کی ہے اور اپنا مادہ ماں کے دودھ کی مکس ساری باہر نکال کے رکھ دی, اور آپ کہتے ہیں میں ایک خوراک ہوں ٹھیک ہوں. نہیں, ایک ہم نے 40 دن کا کورس بنایا, ایک تسلسل ہے بندے کا, ایک تسلسل پورا ہوتا ہے بندے کا, آہستہ آہستہ بندہ دونی تو, اور فیلنگ پہلے دن سے آنا شروع ہو جاتی ہے بندے کو. پہلے دن سے بندے کو جسم میں ایک فیلنگ آتی ہے, ٹینشن بوجھل پن ختم ہونا شروع, آہستہ 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 40 دن کے اندر بندے کے دل کو, گردے کو طاقت ملتی, وہ سٹرونگ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پھر تلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کورس کے ساتھ تلا دیتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر ہم مجون کی ڈبی دیتے ہیں, وہ کافی دیر چلتی ہے, بندے کو اندرونی طور پر سٹرونگ کر جاتی ہے. یہ ہمارا 40 دن والا کورس. تو میں حکیم حضرات سے کہتا ہے غلط بیانی نہ کریں, ہیرا پھیری نہ کریں. اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے حکیموں کو یہ دے دو جی, ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے, نہیں, پہلے پوچھیں بھائی اس میں کچھ تو نہیں ڈالا اسے. اور حکیموں کو کہتا ہوں میرا بھائی لوگوں کی صحتوں کے ساتھ نہ کھیلیں. میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ نے زندگی بہت تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہے. آپ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلوں گے, لوگوں کو بری چیزیں کھلائیں, ان کے گردوں کو, ان کے دل کو, ان کے لیور کو نقصان پہنچے گا. تو میرے بھائیو لوگوں تو نہیں پتا نا, وہ آپ جو دیں گے حکیم حضرات وہ کھا لیں گے. کل کو جب آپ مریں گے, کل کو آپ جب قبر میں جائیں گے, میدان محشر جب لگے گا, تو میرے بھائیو لوگ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے میرے ساتھ. یہ حکمت کا کام تو ولیوں والا کام ہے میرے بھائی, اگر آپ ایمانداری سے کے ساتھ کر رہے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ایمانداری میں کیا ہوتا ہے, پیسے تھوڑے سے زیادہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور جڑی بوٹیاں مہنگی, زعفران چیز زیادہ لگتے ہیں. اس لیے حکیم حضرات
पैसे बचाने के लिए कुछ तजाद कह दीजिए, क्योंकि बहुत थोड़े से पैसों में बन जाता है, बहुत थोड़े से पैसे बनता है, और पैसा कमाने के चक्कर में कुश्ते वगैरह डालना शुरू कर देते हैं, बाजारी स्टीराइड डालना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई वो गुर्दों को, लीवर को, दिल को, फेफड़ों को नुकसान देता है, तो बंदे की जिंदगी आधी रह जाती है। तो इसलिए मैं हकीमों को माजर के साथ कहता हूं कि ईमानदारी के साथ करें, ये आपकी सबसे बड़ी इबादत है। सबसे बड़े वली अल्लाह हो आपका ईमानदारी के साथ करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारी कोई भी दवाई है, हम जितनी दवाइयां बनाते हैं सब हमारी अपनी तैयार होती हैं इधर। इसमें कोई नशा नहीं हम डालते अपनी दवाई में, कोई स्टीराइड नहीं डालते, कोई कुश्ता नहीं डालते, हम किसी किस्म का कुश्ता नहीं डालते। हम तो मेरे भाई जड़ी बूटी भी वो नहीं डालते जो नुकसान है, ठीक है। और जितनी चीजें हम ठंडी डालते हैं उतनी गर्म डालते हैं, जितनी ठंडी उतनी गर्म। चाहे 50 जड़ी बूटियों वाला कोई नुस्खा है, उसमें 25 चीजें गर्म है और 25 ठंडी है। मोतदल, वो दवाई मोतदल बनती है, फिर हर उम्र में, हर मजाज में, हर मौसम में बंदा वो दवाई खा सकता है। किसी को मजाज चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो हर मजाज में बंदा वो दवाई खा, क्योंकि जितनी ठंडी उतनी मोतदल बन जाती है, और बंदे को अंदरूनी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग करती है, अंदरूनी तौर पर ताकत देती है। तो मेरे भाइयों, किसी मेरे भाई को जो नुस्खा चाहिए, 40 दिन वाला कोर्स चाहिए, मुझे फ़ोन कर सकता है, और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। और मेरे भाई, कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी की दवाई, काला जरकान यानी कि खारिश की दवाई, और गुर्दे की दर्द की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। किसी मेरे भाई को, बहन को ज़रूरत हो, मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, ये TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट होकर फ्री आपके घर दवाई मिल जाएगी। किसी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई नुस्खा लेना हो, फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर पूरा रहा है। और मेरे भाई, जो मैंने पहले जो 40 दिन के कोर्स का जिक्र किया, जो मर्द हजरात बिल्कुल वीक हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पर अपने आप को औरत के काबिल समझती नहीं है, और अपने आप को वीक कर बैठे, कमजोर हो गए, हाथ रस्सी की वजह से, खातर खुराक ना मिलने की वजह से, बहुत देर बीमार रहने की वजह से कोई ऐसा मामला आ गए हैं जिससे बंदा अंदरूनी तौर पर वीक हो गया, बंदे की टाइमें खत्म होगी, शावत आती ही नहीं है, अगर आए तो फौरन रिलीज, फौरन फारग होता। तो मेरे भाई, उसके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद तिले के साथ कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में। और पहले दिन से जब आप दवाई लेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, थके थके रहते हैं आप, बुझे बुझे रहते हैं, पहले दिन से ही आपका मामला ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अल्लाह के फजल से आप सारी ज़िंदगी हमें दुआ देंगे। और इस 40 दिन में कोर्स में, जैसे मैंने पहले बताया, कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइड नहीं, ये प्योर देसी दवाई, और मोतदल है, हर उम्र में, हर मिजाज में, हर मौसम में खा सकते हैं। और जो बंदा ज़्यादा ही वीक समझता है, तो बाद में जो मैंने मजून की डिब्बी में बताई है, वो उसके अलावा आप मजून रेगमाई की डिब्बी ले लें। जो ज़्यादा ही वीक, शुगर है, उम्र भी ज़्यादा होगी, और बिल्कुल वीक हो गया, और जो 40 दिन का कोर्स तिला, और बाद में जो मजून की डिब्बी 33 जड़ी बूटी हो देते हम 6000 में, और वो मजून की डिब्बी के बजाय आप मजून रेगमाई की डिब्बी ले लें, तो अल्लाह के फजल जितने भी आप ज़्यादा भी कमज़ोर हैं, बल्कि इसी 6000 के कोर्स में आप क्लियर हो जाएंगे, जो मैंने 33 जड़ी बूटी वाला बताया। बल्कि कुछ समझते कि हमें शुगर है, उम्र भी ज्यादा होगी, और बिल्कुल ज्यादा, उनके लिए वो मजून रेगमाई, ताकि वो ज्यादा ही कमजोर मर्द हो, नहीं तो यही कोर्स काफी है। और मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां लिकोरिए का शिकार हो जाती हैं, घर में बायाबादी चीज़ें खाती रहती हैं, खट्टी चीज़ें, अचार खा ली, ऐसी चीज़ें खाने की वजह से उनको लिकोरी आना शुरू हो जाता है, कतरा आना शुरू हो जाता है। जैसे मर्दों को कतरा आता है, ऐसे औरतों को भी पेशाब के साथ लिक्विड बहता रहता है। बेटियां होती हैं, मासूम होती हैं, घरों में बहनें होती हैं, मासूम होती हैं, पता नहीं होता, वो लिक्विड बहता बहता हड्डियों की मिख बाहर निकल जाती है, फिर कमज़ोरी फील करती हैं, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, और टांगों में दर्द, सर में दर्द, फिर वो वीक होते, बिल्कुल वीक हो जाती हैं। तो उनके लिए, मेरी बहनों, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माओं के लिए हमारा मजून निसा होता है, और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं, और पहले दिन से आपका लिकोरिया ठीक होना शुरू हो जाएगा। टेंशन, बोझलपन, थकावट, जिसमें सुकून आना शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और स्याहियाँ पड़ रही, जो पिंपल बन रहे, दाने बन रहे और हल्के बन रहे हैं, वो पहले दिन से आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपका कलर साफ होना शुरू हो जाएगा, कलर अफेयर हो जाएगा। खाने वाली दवाई के साथ अंदरूनी तौर पर वो बंदा जो सेहतमंद होता है, वो असल सेहत हो। लगाने वाली दवाई नहीं इतना काम करती जितना खाने वाली दवाई काम करती है। तो मेरी बहनों को लिकोरिया हो, अंदरूनी तौर पर वीक हो गई हैं, पिंपल है, दाने हैं, तो उनके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल 4000 रुपये का होता है। मजून निसा 2 महीने का, और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और अल्लाह के फजल से 2 महीने के बाद हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें अपना चेहरा चेक कर लें, चेहरे पे शदाबी आ जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, और मोटापा बिल्कुल कम हो जाएगा। मोटापा अगर किसी को है तो मोटापा स्लिम हो जाएंगी,
موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے میری بیٹیاں میری بہنیں مجھے دعا دیں گی. ٹھیک ہے جی, کسی میری بہن کو میری بیٹی کو یہ چاہیے تو پھر میرا کال اور واٹس اپ نمبر پر آپ مجھے کال کریں, واٹس اپ کریں, انشاءاللہ 2 دن کے اندر جو دوائی آپ کو گھر مل جائے گی. تو میرے بھائی اور دوستو, باقی سارے نسخوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے, کوئی بھی نسخہ لینا ہو, کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو تو میں نے ہر طرح کے نسخے بتائے, ہر طرح کے ٹوٹکے بتائے, ہر طرح کی ویڈیو بنائی. میرا بھائی آپ میرا چینل کھولیں, حافظ حکیم عمر فاروق ٹی وی لکھیں آپ یوٹیوب پہ, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں, لائک شیئر ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزارنے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ نے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. وہ شہنشاہ, وہ شاہن شاہ, وہ بادشاہ, وہ میرا مولا ہے, اس کے نہ جیسا اس جیسا زمین میں نہ آسمانوں میں. وہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. آسمانوں کا بادشاہ اللہ وہ ہے اور زمینوں کا بادشاہ اللہ وہ ہے. وہ تنہا بادشاہ ہے, اتنا بڑا بادشاہ جو رات کو لے آتا ہے, کالی رات کو لے آتا ہے, پھر دن کے اجالے کو لے آتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, اس اللہ کی فرما برداری پہ مانگے, اس ایک ہی فرما برداری پہ آ جائیں. یا اللہ, تیرے سوا کوئی نہیں جس کی مدد مانگی جائے, تیرے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے, تیرے سوا کوئی نہیں جس کو اپنا دکھڑا سنایا جائے. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے ہم ہٹ جائیں, اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے ہم منہ پھیر لیں. جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا, ان کانوں نے غلط سنا, یہ زبان غلط بولی ہے, اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ سے, یہ تھوڑی سی زندگی ہے میرے بھائیوں, اللہ کی نافرمانی پہ گزری تو پھر بھی گزر جائے گی, اللہ کی فرما برداری پہ گزری تو پھر بھی گزر جائے گی. کیوں نہ ہم اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزار لیں, تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اور اللہ نے وعدہ فرمایا, اللہ نے فرمایا جو میرے احکامات پہ چلے گا, میری مان کر چلے گا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا, میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا, میں اس کی آخرت. وعدہ, اللہ وعدہ کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے, نظر اللہ عمران سامع مقالتی فواہا ثم داہا کما سامعہا فربا مبلغ او آمن سامع. اے اللہ آباد رکھ, شاداب رکھ, سرسبز رکھ, نہال رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی دعا ہے میرے بھائی. کس کام پہ؟ کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا, لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا, لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنانا. تھوڑا چھوٹا سا کام ہے, چھوٹا سا کام. اور اپنے بہترین مسلمان وہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بول اچھا ہے, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. میرے بھائیو اور دوستو, بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو نمازی بھی ہیں, جو تہجد گزار بھی ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے ہی بدتمیز ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں. ایک بیٹی اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے محلے کو, اپنے شہر کو, اپنے سارے رشتہ دار کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آ گئی اور تیرے سوکھی دے دی سوکھی کھا لی, گیلی دے دی گیلی روٹی کھا لی, جو کھلایا اس نے کھایا, جو پلایا اس نے پیا, جو پہنایا اس نے پہن لیا. تیری فرما برداری میں لگ گئی, دن رات تیری خدمت کرے, تیرے گھر میں جھاڑو دے, تیرے لیے روٹی بنائے, تیرے لیے تیرے بچوں کو سنبھالے, اور سارا معاملہ چھوڑ کے پھر بھی تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرے. تو میرے بھائی اور دوستو, بہت گھاٹے کا سودا ہے. ساری عبادت ختم ہو جائے گی. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے تربیت, اچھے اخلاق کے ساتھ گزریں, اچھے اخلاق بنائیں, پیار محبت دیں تاکہ آپ کو پیار میں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے میرے بھائی اور دوستو, تھوڑی سی زندگی ہے. ایک کمرے میں 40 سال سونے والے, ایک دوسرے کا دم بھرنے والے, وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے, جیسے ان کا وجود تھا ہی نہیں. ایک ماں کی گود میں 2 بیٹیاں پیدا ہونے والی, ایک دوسرے کا دم بھرنے والی, ایک گھر میں رہنے والی, شادی کے بعد ایسے ہو جاتی ہیں جیسے ایک گھر میں پیدا ہوئی ہی نہیں تھی. میرے بھائی اور دوستو, یہی اس دنیا کی ریت ہے, یہی اس دنیا کی ریت ہے. مر جانا مٹ جانا اس دنیا کا مقدر ہے, مر جانا فنا ہو جانا اس دنیا کا مقدر ہے. ہم بھی ایک وقت ایسا آئے گا, حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے, ایک بھولی بسری داستان رہ جائیں گے, بھولی بسری جا. کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی ہمیں پہچاننے والا نہیں ہوگا. جو ہمیں پہچانتے تھے وہ بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے, جو ہمیں جانتے تھے وہ بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے, جو ایک دوسرے کا دم بھرتے تھے وہ بھی مٹی میں مٹی چلے جائیں گے. یہ جانے آنے کا ماحول ہے,
وہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشان ہی مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کواڑوں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے، تم میں تو بڑے شادیانے تھے، تم میں تو بڑی رونقیں تھی، تم میں تو مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تم میں تو بڑی نخر و ناز والی عورتیں تھیں، تم میں تو بڑے مخمل والے بلیڈ کلین تھے، بستر تھے، کہاں چلے گئے؟ تو تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اللہ کے دربار میں توبہ کرنی ہے اور اللہ کی رحمت سے نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیرے روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹی میں بستا ہوں۔ ارے تو تو میرا بنا ہوں، ارے تو تو میرا بنا، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں؟ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائے تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں۔ وہ تو تانا نہیں دیتا بڑھاپے میں توبہ کرو، پہلے کہا عمر تو گزری بتانے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دے، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے، جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج توبہ کریں، ہم اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو آتا ہوا دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے گناہوں سے تنگ آ کر ایک شخص کو شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت، باہر اسباب زندگی نہیں تھی، ہمارے تو طرح شہر تھے نہیں جہاں مرضی جا کے بس جو۔ اس زمانے میں زندگی تھی صرف شہر کے اندر، شہر سے باہر نکلے جنگل بیابان، زندگی ختم۔ اس شخص کو اس کی نافرمانی کو لوگوں نے شہر سے نکال دیا تو 2 ہفتہ گزرا، اسباب زندگی ٹوٹتے مرض الموت نے دبایا۔ اس نے مایوسی سے ادھر دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی آ جائے، کوئی بچا لے۔ جب دیکھا کہ کوئی بچنے کو امید نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اے اللہ تو وہ ذات ہے اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے، اور اگر عذاب دے تو تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو۔ یا اللہ سب نے ذلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا، بندہ تو میں تیرا ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ اور چیخ نکلی، جان نکل گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، اے موسیٰ میرا دوست اس جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشے کر دوں۔ لوگ بھاگے، جتھوں کی صورتوں میں بھاگے، جب دیکھا جا کے وہاں جنگل میں تو وہی نافرمان، زانی، شرابی، نافرمان، چور، چکا۔ اے موسیٰ یہ تو وہی جس کی نافرمانیوں سے تنگ آ کے ہم نے اس کو شہر سے نکالا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا جنازہ پڑھو بخشش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں اور تو یہ کہہ رہا۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن جب میں نے اس پر موت کی تکلیف کو ڈالا، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، تو اس نے سب سے کٹ کے مجھے پکارا، اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری ہیبت کی قسم، اگر وہ اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش مانگتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ اس نے تو مانگی اپنے لیے، جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے ہمیں کیوں نہیں کرے گا، ہمیں کیوں نہیں کرے گا؟ تو میرے بھائی اور بادشاہوں کے دربار تو بند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے۔ بادشاہوں کا دربار ایک دربار عام ہوتا ہے اور ایک دربار خاص ہوتا ہے۔ ہمارے رب کا بھی ایک دربار عام ہے، کوئی دربار عام اب بھی کھلا، شام تک کھلا، رات جب رات کے 12 بجے گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آئے گا اور صدا لگانے والا صدا لگائے گا، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھے اپنا دکھرا سنانا چاہتا ہو، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے رو رو کے مانگے، اللہ کی محبت مانگے، اپنے لیے ہدایت مانگے اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرما رہے، اے داؤد، یا داؤد
اگر ان کو پتہ چل جائے میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں آپس سے، جوڑ آپس سے کھل جائیں، نکل جائیں، دور دور ہو جائیں، یہ خوشی کو برداشت ہی نہ کر سکتے میں ان سے کیسے محبت کرتا ہوں، ان سے کیسے محبت کروں۔ پھر فرمایا یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا۔ داؤد علیہ السلام کہیں یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں گناہ گاروں کو خوش سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جے داؤد جاؤ انہیں کہو، نافرمانوں کو کہو اور میری نافرمانی کرنے والوں کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا، بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہے؟ ہاں فرما برداروں سے کیا؟ فرمایا تو زمین کالی کر دے، اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، زمین کو کالا کر دے، اتنے گناہ کالا کر دے ساری زمین کو، پھر تہ جمانا شروع کر، جماتا جا اپنے گناہوں کی تہ جماتا پہلے آسمان تک پہنچا دے، دوسرے آسمان تک پہنچا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، میرے عرش تک اپنے گناہ کا، اتنے بندہ کر نہیں سکتا گناہ، اتنے بندہ گناہ، اللہ کا حوصلہ زبر دیکھو، وہ میرے عرش تک گناہ اپنے، اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے ہی معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور نیک عمل کرنے شروع کر دیے بعد میں، فرمایا میں سارے ہی گناہ جو تم نے کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کوئی ہے ایسا بادشاہ، کوئی ہے جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے، اور اسی اللہ سے ٹکر لے لینا، اسی اللہ کی نافرمانی شروع کر دینا؟ میرے بھائیوں کہاں کی سمجھداری ہے، کہاں کا یہ انصاف ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کے احکامات ماننے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے ہم منہ پھیر لیں، اللہ کی نافرمانی سے ہم ہٹ جائیں۔ دیکھنا زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، دیکھنا زندگی میں کیسا سکھ آتا ہے۔ کبھی لگائی کسی کا برا نہ سوچے میرے بھائی اور دوستو، یہ تھو دیں آج، کسی کا برا نہیں سوچنا، کسی کا برا نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ آپ کو کیسا اوپر لے کے آتا ہے اور کیسا اللہ آپ کو محبوب بناتا ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں دل صاف کر دیں، کسی کا برا نہ سوچیں، کسی کو برا نہ کرنے دیں، اور کسی کی شرارت نہ، کسی کی لڑائی نہ کروائیں۔ میرے بھائی اور دوستو اللہ کے احکامات، نماز، روزہ یہ عبادات میں ہے، اور اخلاق اس کو چمکانے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے اخلاق سب سے بہترین مسلمان فرمایا جس کے اخلاق اچھے، بہترین مسلمان۔ تو میرے بھائی اور دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں اور اللہ کی فرمان برداری پر آ جائیں۔ اور دو چیزیں اللہ مانگنے کے بغیر کبھی نہیں دیتا، ایک ہدایت اور ایک اللہ کی محبت، یہ اللہ مانگنے کے بغیر نہیں دیتا۔ آپ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اور اپنے لیے ہدایت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں، تو دیکھیں آپ زندگی میں کیسے سکھ آتا ہے، دیکھیں کیسے زندگی میں سکون آتا ہے، دیکھیں اللہ آپ کی زندگی دنیا آخرت کیسے بنا۔ پہلے تو آج توبہ کر لیں، دل میں آج توبہ کر لیں میرے بھائی، توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں، توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں۔ فرمایا 1000 دفعہ بھی توبہ کر کے شام کو پھر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے ایسے جیسے پہلی دفعہ کی۔ انسان ہے جی، ہم فرشتے تو ہے نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر توبہ کریں اللہ سے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ پکی توبہ کی توفیق دے دے۔ تو میرے بھائیو سب سے پہلے توبہ کریں، آج کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔